नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 25 है, सूरह ज़ुख़रुफ़ है और आयत नंबर 36 है। वो मैं याशु, ये मैं आपके साथ पेज भी शेयर कर देती हूँ। अच्छा जी। वामन, और जो याशु, याशु कतराता है, ये एक नया वर्ड है, इसको आप अंडरलाइन करें, जो एराज करता है। और ये मैं आपको तफसीर में डिटेल से और बताती हूँ। अन जिक्र रहमान, अन से जिक्र, रहमान रहमान के, नुकय्यद, नुकय्यद ये एक नया लफ्ज और है, नुकय्यद हम मुकर्रर कर देंगे, लहू उसके लिए, शैतानन शैतान, फहुआ तो वो, लहू उसका करीन दोस्त हो जाता है। आयत नंबर 36 का बा मुहावरा है कि जो कोई अल्लाह की याद से आंखें बंद कर ले, यानी कि गाफिल करे, तो हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं जो उसका साथी हो जाता है। जी। अब ये आयत नंबर 36 से 39 तक, ये अल्लाह ताला यहाँ पे जो बात बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो शख्स अल्लाह को याद नहीं करता, अल्लाह के जिक्र यानी कि कुरान पाक की तालीमात से गुरेज करता है, और इसे नेकी और बदी की कोई तमीज नहीं रहती, बुरे दोस्त उस पर मुसल्लत हो जाते हैं जो उसकी बुराइयां उसके सामने बहुत खूबसूरत बना के पेश करते हैं और बुराई की आखिरी हद तक पहुंचा देते हैं, और आखिरत में जब बुरी दोस्ती का अंजाम जब वो देखते हैं तो खूब पछताते हैं और दोस्त को बुरा भला कहते हैं, लेकिन उस वक्त पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। अपने बुरे दोस्त के साथ वो भी दोजख में होगा। अब आयत नंबर 36 में जब जो ये लफ्ज आया है पहला, याशु, याशु मादा इशू से है, और ईशा के बुनियादी मायने अंधेरे हैं। मायने अंधेरे की वजह से चीजों का वाजिया नजर ना आना, और कभी ये लफ्ज महज अंधेरे के वक्त के लिए आता है और बमायनी रात को नजर ना आना। और यहाँ से मुराद ये है कि अमदन किसी चीज को देखने की कोशिश ना करना और आंखें बंद कर लेना। अब कितनी खूबसूरत अल्लाह ताला की हिकमत है, कितने प्यारे अल्लाह ताला अल्फाज लेकर आते हैं कि जो शख्स अल्लाह की याद से या उसकी तरफ से आई हुई नसीहत से या कुरान से अमदन बेनियाज रहना चाहता है, तो उस पर एक शैतान खुसूसी तौर पर मुसल्लत कर दिया जाता है जो हर वक्त उसके साथ रहता है, उसके दिल में वसवसे डालता है, अल्लाह की याद से गाफिल किए रखता है, हत्ता कि उसे दोज़ख तक छोड़ कर आता है। इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए अल्लाह हमें और हमारी औलादों को नेक दोस्त अता फरमाए। अब होता यह है कि आप फॉर एग्जाम्पल एक नमाज छोड़ते हैं तो सुस्ती पैदा हो जाती है, और दिल में दूसरी नमाज में फिर आप कोताही कर जाते हैं, और फिर ये आदत हो जाती है नमाज ना पढ़ने की। इस तरह आप देखते हैं कि पिछली जिंदगी में बहुत सारे लोग अपनी बहुत सी नमाजें गवाए, मतलब वो अपनी उन्होंने कजा की होती हैं, और वो पहला फरीजा जिसके बारे में कयामत के दिन पहला सवाल होगा, उस पहले सबक ही को भूल जाते हैं। और ये कैसे होता है और क्यों होता है? जब आप गफलत बरतते हैं, अल्लाह ताला दुनिया में इसकी सजा ये देते हैं कि शैतान मुसल्लत कर देते हैं और वो उसका साथी बन जाता है, फिर उसको अल्लाह की याद भुलवा के और कामों में बिजी कर देता है, और चीजों की प्रायोरिटी उसके नजर में और चीजों की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाती है, और उसको नेकी के काम नमाज से भटका देता है, और फिर वो बदतरीन साथी इसको भटकाता चला जाता है। ये मैं फॉर एग्जांपल नमाज का एक मैं आपको कर रही थी कि आप ये देखें कि हर इंसान के साथ एक शैतान लगा होता है। जिस वक्त वो देखता है कि ये अल्लाह की याद से गाफिल है, तो वो उस वक्त उसके ऊपर मुसल्लत हो जाता है। मुसल्लत कैसे होता है? आपके हवासों में छा जाता है, आपके ख्यालात में आ जाता है, आपको गलत गलत किस्म के मशवरे और आपके जो क्रेविंग्स गलत किस्म की आपके अंदर इश्तहा डाल देता है, ये तमाम चीजें, और इस तरह वो आपका दोस्त बन जाता है। अल्लाह ताला हमें जो है शैतान से और मोबाइल की शर से अल्लाह ताला महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आगे आयत नंबर 37, व इन्नहुम, और बेशक वो, ला यसद्दूनहुम, ला अलबत्ता, सद मैंने रोकना, ना मैंने हम, और हम उनको, अलबत्ता हम उनको रोकते हैं, अन से सबील रास्ते, व यहसबूना, यासबूना में लफ्ज है हिसाब, हिसाब होता है ना गुमान करना, ख्याल करना, वो यासबूना वो समझते हैं, अन्नहुम के वो मुहतदून, मुहतदून हदायत पर हैं,
با محاورہ آیت نمبر 37. اور یہ شیطان ان کو راستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں. یہ شیطان جو ہر وقت ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے، یہ کوئی جن بھی ہو سکتا ہے، انسان بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اسے کسی بھی نیکی کی طرف جاتے ہوئے اللہ کے راستے کی طرف آنے نہیں دیتا. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ایسی مت مار دیتا ہے کہ نیکی اور بدی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. وہ اپنے برے کاموں کو اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے اور اپنی بدروی، اپنی گمراہی کو، اس کو صحیح راستہ معلوم شروع ہونا، صحیح راہ معلوم اس کو لگتی ہے. یہ شیطان کا کام یہ ہے کہ برے کاموں میں اتنی اٹریکشن، کہتے ہیں نا، گناہ میں اتنی اٹریکشن جلوا دیتا ہے کہ اس کو، انسان کو کام کرتے ہوئے اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، اس کو بڑا اٹریکشن محسوس ہوتی ہے، اور پھر اس کے اندر یہ ڈالتا ہے کہ یہ تو بہت نیکی کا کام ہے، جیسے بدعت کے کام ہے یا اور بہت سے ایسے کام ہیں. اور وہ انسان کو، اس کو گمان یہ کرواتا ہے کہ میں بڑا رائٹ ڈائریکشن میں ہوں، میں بالکل ٹھیک جا رہا ہوں، اور میں ان لوگوں سے تو بہت زیادہ اچھا ہوں. یعنی کہ ایک کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے چلو جی میں نماز پڑھتا ہوں، اس سے تو بہت اچھا ہوں جو بالکل نماز نہیں پڑھتا. تو آپ تھوڑا سا کوئی کام کرتے ہیں، آپ کو اندر نیکی کا غرور، نیکی کا تکبر ڈال دیتا ہے. اب آپ دیکھیں نماز کیا ہے؟ اللہ سے وفاداری کا اظہار. اللہ ہم تیرے ہیں، ہم دنیا کے کام میں لگے ہوئے تھے، تو نے ہمیں بلایا، ہم آ گئے. یہ محبت کا اظہار ہے اور اپنی اطاعت کا بھی اظہار ہے. اور جو شخص اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا دل آہستہ آہستہ سخت ہونے لگتا ہے. پھر انسان شیطان کے پھندے میں پھنستا جاتا ہے، ٹریپ میں پھنستا جاتا ہے. اور پھر کہتے ہیں نا، اسی لیے کہا تھا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ اس کو راستے سے روکتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے وہ بڑا زیادہ ہدایت یافتہ ہے، ساری ہدایت اسی کے پاس ہے. اور پھر کیا ہے، جیسے میں اکثر کہتی ہوں، جب آپ کسی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک انگلی جب آپ کسی کو پوائنٹ کرتے ہیں تو 4 انگلیاں آپ کی طرف پوائنٹ کرتی ہیں، آپ کی طرف منہ موڑتی ہیں. تو یہاں بات وہی کی جا رہی ہے کہ وہ شیطان اس کو یہ جھانسے میں ڈالتا ہے کہ وہ بالکل صحیح ٹریک پہ ہے اور وہ بالکل درست ہے، وہ ہدایت پر ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اسی وجہ سے انسان اور غلطیاں کرتا جاتا ہے، اور انسان اس غلطیوں کی چین میں پھر ڈوبتا جاتا ہے. آیت نمبر نیکسٹ ہے حتیٰ، یہاں تک ہے، اذا، جب جاءنا، آئے ہمارے پاس، قولا، کہے گا، یا لیتا، اے کاش، بینی، بینی میرے درمیان، وہ بینکو، کا تجھے، تیرے درمیان، بعدا، بعدا فاصلہ ہوتا. یہ انڈر لائن کریں، بعدا ہوتا ہے دوری، اس کا مراد ہلاکت بھی ہوتا ہے، اس کی مراد پھٹکار بھی ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہے یہ قرب کی ضد ہے. بعدا فاصلہ ہوتا ہے، المشرقین، 2 مشرقوں کا یا مشرق اور مغرب کا، فبئسا، پس برا ہے، القرین، قرین ساتھی. با محاورہ، یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو برا ساتھی ہے. اب دیکھیں مشرق اور مغرب میں کتنی دوری ہوتی ہے. انسان قیامت کے دن اس تعلق پہ افسوس کرے گا کہ میرے اور اس کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہوتا جتنا مشرق اور مغرب کا ہے. لیکن قیامت والے دن تو پھر اب افسوس کرنے کے علاوہ اور تو کوئی کام نہیں رہے گا. یعنی کہ آج دنیا میں اس برے ساتھی کو وہ اپنا حقیقی خیر خواہ سمجھ رہا تھا، مگر قیامت کو جب ہمارے پاس حاضر ہوگا تب جا کے سے معلوم ہوگا وہ اس کا کیسا برا ساتھی تھا. وہ حسرت اور غصے سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان میں زمین اور آسمان کا فیصلہ ہوتا اور میں ایک لمحہ تیری صحبت میں نہیں گزارتا. آج تو کم از کم میری آنکھوں سے دور ہو جا، تو بہت ہی برا ساتھی ہے. اپنے کمپینین سے کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ جو آپ کے یہ جو شیطان ہے، کبھی یہ آپ کے خیالات میں حاوی ہو جاتا ہے، کبھی انسان کی شکل میں آپ کے ویل وشر ہو کے آپ کے ساتھ آتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا اکثر شادیوں میں آنٹیاں کوئی بیٹھی ہوں گی اور آپ نے سر پہ دوپٹہ لیا ہوگا تو وہ آ کے کہیں گے ہائی اتنی پیاری اسٹریکنگ کی ہوئی ہے، اتنی پیاری جھولری، تمہارے کان تو نظر ہی نہیں آ رہے، پیچھے کرو ذرا دوپٹہ تھوڑا سا کچھ دیکھو، ہے اتنے پیارے تم نے، اف اللہ یہ کہاں سے اتنی مہنگی تم نے کروا لی، یہ جو بالوں کے ہمارے 10 قسم کے تو ہمارے اب کام نکل آئے، یہ ذرا دکھاؤ تو صحیح. تو وہ آپ کو بھٹکاتا ہے وہ. اور جو انسان بھٹکا رہا ہوتا ہے اس نے ایکچولی خود دوپٹہ نہیں لیا ہوتا اور دوسرے کا بھی دوپٹہ اتار کے وہ اپنے آپ کو، جس کو کہتے ہیں نا، کہتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس نے بھی نہیں لیا میں نے بھی نہیں لیا، اٹس اوکے. تو بات چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جو اللہ تعالیٰ کی لمٹس کراس کرتی ہے، جو اللہ کو ناپسند ہے وہ ناپسند ہے، وہ سب کے کرنے سے وہ حلال نہیں ہو جاتی. تو جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو ناپسندیدہ ہے وہ ناپسندیدہ ہے. اب
شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو برے وسوسوں میں یا آپ کو انسان کے روپ میں آپ کو چیزوں میں، جیسے میں اپنے بچوں کو مثال دیتی ہوں کہ جیسے ابھی آپ کا نماز کا وقت ہے، آپ نے مسجد میں جانا ہے نماز پڑھنے، تو آپ کو اسی وقت دوست آتی ہے، یار وہ کرکٹ کی کمنٹری لگی ہوئی ہے، یار بڑا زبردست میچ لگا ہوا ہے، چھوڑ یار میچ دیکھتے ہیں، یا چلو وہاں پہ جا کے ہم گیمز کھیلتے ہیں۔ تو یہ وہ، اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے دوستوں کی پہچان کرو۔ دوستوں کی پہچان کے لیے بڑی خوبصورت ایک بات تھی کہ اکثر میں نے ڈسکس بھی کی ہوگی کہ ایک اچھے اور برے دوست کی پہچان کیا ہوتی ہے، کون بتائے گا؟ اچھے اچھے اور دوست ہمیں اچھی باتیں سمجھاتے ہیں اور اچھے اعمال کرنے کا کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اچھے دوست کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کے رب یاد آ جائے۔ جیسے اگر میں اس وقت ذہن میں لوں تو میری ایک بہت پیاری دوست میرے ذہن میں آ جاتی ہے، شی از آلویز کورڈ، کہ جب میں اس کو دیکھتی ہوں تو میں کانشیس ہوتی ہوں کتنا پیارا کور کرتی ہے، اتنا کور تو میں نہیں کر سکتی۔ تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو جس دوست کو دیکھ کر رب یاد آ جائے تو وہ آپ کا نیک دوست ہے۔ اور اچھے اور برے دوستوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ ایک پرفیوم کی دکان پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اب جاتے ہیں نا یہ اپنا کسی بھی اسٹور میں یا مال میں جاتے ہیں تو وہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، یہ جی پرفیوم چیک کریں، آپ کو فٹافٹ کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، یہ جی اسٹرپ میں لگا ہوا پرفیوم۔ یا آپ کسی میں جاتے ہیں، اب آپ نے کچھ خریدا ہے نہیں خریدا ہے، جب آپ اس پرفیوم کی دکان سے نکلیں گے تو آپ میں خوشبو آ گئی ہوگی، ایسے ہی ہے نا؟ تو اسی طرح آپ ایک کوئلے کی دکان میں جاتے ہیں اور کوئلے کی دکان میں کچھ لیا ہے یا نہیں لیا ہے، کوئلہ چیز ہی ایسی ہے کہ جب آپ باہر جائیں گے آپ کے ہاتھ پاؤں کپڑوں کہیں نہ کہیں کوئلہ ضرور لگ جاتا ہے۔ تو یہی اچھے دوست کی نشان ہے کہ جب آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے وہ خوشبو اچھی باتیں لے کر اٹھیں گے، اور جب آپ برے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ اسی مائنڈ سیٹ کے ہو جاتے ہیں، آپ چاہیں نہ چاہیں آپ اس میں سے گند لے کر ہی اٹھیں گے۔ یہی بات بچوں کو بھی سمجھائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک دوست عطا فرمائے۔ اور کہتے ہیں ایک دفعہ ایک انسان کو شب قدر ملی، اس نے ساری رات یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھے نیک دوست عطا فرما دے۔ تو اس نے اگلے دن اپنے دوست کو پوچھا کہ یار شب قدر تھی، میں نے تو یہ دعا کی، تو دوسرے نے کہا کہ یار تو نے تو ضائع کر دی، میں تو کچھ اور مانگ لیتا۔ کہتے نہیں، انسان اپنے دوست کے دین پہ روتا ہے، میں اچھا دوست مانگا ہے تو میرا دین بھی قائم رہے گا۔ تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم کن لوگوں میں یا ہمارے بچے کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہی ان کا مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے۔ آنےسٹلی بیکاز آئی ہیو الحمد للہ بہت طرح کی میری فرینڈس ہیں، بہت ایک فرینڈ آف سیٹ آف فرینڈس ہے جو دے آر پراپرلی حجابڈ ہوتی ہیں، ایک میری گروپ آف فرینڈس ہیں جو کم ہی دوپٹہ لیتی ہیں۔ تو آپ جس گیدرنگ میں جاتے ہیں تو سم ٹائم آپ کا بھی دل چاہنے لگتا ہے، میں اپنی بات کر رہی ہوں، اچھا یہاں اگر میں حجاول میں کہوں گی اچھا آئی شوڈ بی مور کورڈ، اپنے آپ کو اور کر لوں، اور جب میں ایسی دوسری ایک میں جگہ جاتی ہوں تو پھر میرا ہوتا ہے نہیں تھوڑا سا میں اپنا دوپٹہ لوز کر لوں، یا میں ابایا اتار دوں، یا میں یہ کر دوں۔ تو یہ ڈیفینیٹلی فرق ضرور آتا ہے آپ کی دوستوں کا، آپ کا جس طرح کا، پھر جس طرح کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں اس سے بھی آپ کا دماغ بہت زیادہ جو ہے اس میں اثر لیتا ہے، امپیکٹ لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، اللہ تعالیٰ میں نیک دوست عطا فرمائے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں تو شیطان ہمارا دوست بن جاتا ہے، ہمارے حواسوں میں چھا جاتا ہے، اور پھر یہاں پہ دعا کی جا رہی ہے کہ جب ہم اپنا انجام دیکھیں گے تو کہیں گے اے کاش تم میں اور مجھ میں مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ ہوتا۔ اگلی آیت ہے وَلَن، اور ہرگز نہیں، يَنفَعُوكُم، نفع دے گی کم تم کو، اليوم آج، اس جب، جب تم ظلم کر چکے ہو، انکم یہ کہ تم، فی العذابی عذاب میں، مشترک ہو، با محاورہ ہے، اور جب تم ظلم کرتے رہے تو آج تمہیں یہ بات فائدہ نہیں دے سکتی، تم سب عذاب میں شریک ہو۔ یعنی کہ اس دن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تمہیں فالو کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ گناہ دیں کیونکہ میں نے تو اس کو فالو کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتاری، اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، اور اس کے باوجود بھی اگر ہمیں ہدایت کی سمجھ نہیں آئی، سچائی کی اور حق کی سمجھ نہیں آئی، تو کہا جا رہا ہے کہ پھر ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ یعنی آج تو اپنے اس برے ساتھی کو اپنا حقیقی خیر خواہ سمجھ رہے ہیں، مگر قیامت میں جب ہمارے پاس حاضر ہوں گے تب جا کے انہیں محسوس ہوگا کتنا برا ساتھی ہے۔ آج اس برے ساتھی سے بیزار ہونے کا کیا فائدہ، اس نے جو کام کرنا تھا وہ کر چکا، یعنی کہ تمہیں جہنم تک پہنچا چکا۔ آج تو تم جیسے وہ مجرم ہے ویسے ہی، جیسے وہ مجرم تھا ویسے ہی ہم بھی وہی مجرم ہیں کہ ہم نے اس برے ساتھی کو فالو کیا، نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی نہ تمہارے عذاب میں کمی کی جائے گی، اور اس عذاب میں دونوں برابر کے شریک ہیں۔ دنیا میں تو قاعدہ ہے کہ جس مصیبت میں سب چھوٹے بڑے شریک ہوں وہ کچھ ہلکی معلوم ہونے لگتی ہے، ایسی ہے نا، لیکن وہاں پہ دیکھیں کہ ہر ایک کا
سب عذاب میں شریک نہیں ہوں گے، ہر ایک کا اپنا عذاب ہوگا۔ یہاں جب ہم بیمار ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں، کچھ آ جاتے ہیں عیادت کے لیے، دل جوئی کرتے ہیں، دل تھوڑا سا ہلکا ہو جاتا ہے، پریشانی میں ہوتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ وہ جب ایٹرنل عذاب ہوگا جہنم کا، تو وہاں پہ تو آپ کا کوئی دکھ درد بانٹنے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی آپ کا عذاب کو ہلکا کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ ہم نے آگے چل کے پڑھا تھا کہ وہ کہیں گے، مالک سے کہیں گے، اس کے جہنم کے دروغہ سے، کہ یہ پلیز تھوڑا سا عذاب ہم سے کم کر دیں۔ کہے گا نہیں، یہ ہمیشگی کا عذاب ہے، جو تم لوگوں نے دنیا میں کرتوتیں کی تھی، تم لوگوں نے جو دنیا پہ اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کریں گے، یہ اس وجہ سے تمہارے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ عذاب میں تم لوگ مشترک ہو۔ آیت نمبر 40، آفا انتا، کیا پس تم تسمیع سنا سکتے ہو، سماعت سے سما بہروں کو، او یا تحدی تم ہدایت دے سکتے ہو، الامیہ امی اندھے کو، ومن اور اس کو جو کانا ہو فی میں دلالن گمراہی مبین کھلم کھلی سری۔ آیت نمبر 40، کیا تم بہرے کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو رستہ دکھا سکتے ہو جو سری گمراہی میں ہو، اسے راہ راست پہ لا سکتے ہو؟ اب آیت نمبر 40 سے 43 تک بھی جو بات چل رہی ہے کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی فکر نہ کریں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، آپ ان کو ہدایت دیں جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کے پاس محبت سے دوڑے دوڑے آتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہتے تھے اپنی امت کے لیے، تو یہاں پہ ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اپنی تمام تر توجہ ان لوگوں کی طرف فوکس کریں جو ہدایت کے خواہش مند ہیں، جو اسلام لا چکے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کا کلام سننا ہی نہیں چاہتے اور اندھے بہرے بنے ہوتے ہیں، انہیں راہ راست پہ لانا یا نہ لانا آپ کا کام نہیں، آپ کا کام پہنچانا ہے۔ آپ ان کی فکر چھوڑ دیں جو اپنے آپ کو خود اللہ کے عذاب کا مستحق بنا رہے ہیں۔ آپ کو اگر سورہ عبسہ یاد ہو تو اس میں کیا تھا؟ اس میں ایک صحابی تھے ابن مکتوم، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی کوئی باتیں پوچھنے آئے، بلائنڈ تھے۔ آپ کے پاس اس وقت مکہ کی ایلیٹ کلاس بیٹھی ہوئی تھی، تو اب وہ جب ایلیٹ کلاس بیٹھی ہوئی تھی نا، تو وہ کہتے تھے کہ ٹوٹل ہمیں فوکس کیا جائے، کوئی اور بات نہ سنے، اور کوئی غریب یا کوئی ایسے وہ تو پیاس بھی نہ مارے بیٹھے۔ تو ابھی آپ نے صرف ان سے منہ ہی موڑا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دی تھی کہ نہ ان سے منہ موڑ، نہ یعنی کہ جو ہدایت مانگنے آئے ان کو تو ہدایت دو، یہ جو پاس بیٹھے ہیں یہ تو ہدایت لینا بھی نہیں چاہ رہے تھے، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ ہدایت کسی نے لے بھی لی ہو۔ کہنے کی بات ہے کہ اسلام ایک ایسا خوبصورت مذہب ہے کہ جس میں ان امیر غریب اوپر نیچے کی تمیز نہیں ہے، جو قرآن حاصل کرنا آتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ سب اس میں برابر ہے۔ اس وقت ہماری اس وقت ہیلپر ہماری ساتھ صفائی والی وہ بھی ساتھ بیٹھی ہیں، وہ بھی اس قرآن کو اسی طرح محبت سے سن سکتی ہیں اور اسی طرح سمجھ سکتی ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز بھی ہے، یہ پڑھے لکھوں کو بغیر پڑھے لکھوں کو ہر ایک کو اس کے اوپر تاثر کرتا ہے، افیکٹ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم بہرے کو نہیں سنا سکتے، نہ اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہو، یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ آیت نمبر 42، او یا نوری یننا کا نون میں نے ہم را دکھائیں گے کا تجھے، ہم دکھائیں گے تجھے اللہ زی وہ جو وعدناہم وعدہ کیا ہم نے ان سے، نہ ہم اور ہم ان کو، اور واؤ آئین دال وعدہ، فَإِنَّا تو بے شک ہم علیہم ان پر مقتدرون قدرت رکھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 42 کا با محاورہ، یا تمہاری زندگی میں تمہیں وہ عذاب دکھا دیں گے جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہم ان پر قابو رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 43 بھی ساتھ کر لیں، فَاسْتَمْسِكْ پس، فَاسْتَمْسِكْ استمسک سے ہے، پکڑے رہو، مضبوطی سے تھامے رہو، استمساک باللذی اس کو جو اوہیا وہی کیا گیا علیہ کا تمہاری طرف، انا کا بے شک تم علا اوپر صراط راستے مستقیم سیدھے پہ ہو۔ با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 43، بس تمہاری طرف جو وہی کی گئی ہے اس کو مضبوط پکڑے رہو، بے شک تم سیدھے راستے پر ہو۔ مشرقین مکہ کا خیال تھا کہ ان کی ساری پریشانی اور مصیبتوں کا باعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یہ کانٹا اگر درمیان سے نکل جائے گا تو سارا معاملہ درست ہو سکتا ہے، اس وجہ سے وہ آپ کی جان کے لاگو بن گئے تھے۔ اور اس آیت میں اگرچہ روئے سخن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، لیکن یہ وعید دراصل مشرقین مکہ کو سنائی جا رہی ہے کہ رسول زندہ رہیں نہ رہیں، تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا بہرحال مل کر رہے گی، اور یہ بھی ممکن ہے ایسا عذاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی تم پر پہنچے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی وفات کے بعد آئے۔ لہٰذا جو کچھ تم رسول کے متعلق سوچ رہے ہو، اس سے تمہاری پریشانی اور مصیبتوں میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، کمی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر آیت نمبر 43 میں
کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فکر چھوڑ دیں کہ ان مشرکوں پہ اللہ کا عذاب کب نازل ہوتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کی حکمت پر ہے، اور آپ یہ فکر کریں کہ اسلام کو کب غلبہ نصیب ہوگا، اور آپ کے اطمینان کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ آپ ٹھیک راہ پہ جا رہے ہیں، بس اتنا کیجئے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے ساتھ جو ہدایات مل رہی ہیں منو ون، ان کو لوگوں کو بتاتے بھی جائیں، عمل بھی کرتے جائیں، اور یہ بات اللہ پہ چھوڑ دیں، وہ کب باطل کا سر کچلتا ہے اور حق کو غلبہ نصیب کرتا ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ، یعنی کہ جو وہی اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، عمل پیرا ہو جائیں، یہ ہمیں بھی نصیحت کی جا رہی ہے۔ کفار مکہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے تھے، آپ کے خلاف چھپ چھپ کے مشورے کرتے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان لوگوں کی شامت اعمال آنے والی ہے، یہ ہماری سزا سے بچ نہیں سکتے، آپ کی موجودگی میں آپ کی نگاہوں کے سامنے سزا دیں یا آپ کے بعد، بہرحال ہم ان سے انتقام ضرور لیں گے۔ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، اور آپ اس وحی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، انّا کا، بے شک آپ سیدھے راستے پہ۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لا ذکرن، البتہ ذکر ہے، لکا، تیرے لیے، ولی قومی کا، اور تیری قوم کے لیے، وسوف، اور ان قریب، تسألون، تم سے پوچھا جائے گا، با محاورہ ہے، اور یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے، اور لوگوں تم سے ان قریب پرستش ہوگی، پرسش ہوگی، یعنی کہ پوچھ گچھ ہوگی۔ آیت نمبر 44 میں یہاں پہ جو ذکر لفظ لکھا جا رہا ہے، اس کے مراد قرآن ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ہے، آپ کی قوم کے لیے ہے، کسی شخص کے لیے سے بڑھ کر کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ اللہ اس کو اپنی کتاب نازل کرنے کے لیے چن لے، کسی قوم کے حق میں بھی اس سے بڑھ کر کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ دنیا میں دوسری ساری قوموں کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ اس کے ہاں اپنا نبی پیدا کرے اور اس کی زبان سے اپنی کتاب نازل کرے اور اسے دنیا میں پیغام خداوندی کا حامل بنا کے اٹھنے کا موقع دے۔ اور اگر اہل مکہ اس کی قدر نہیں کریں گے اور اپنی ضد پر قائم رہیں گے تو ان قریب ان سے سخت باس پرس ہوگی، ولی قومی کا، وسوف تسألون، ان سے ان قریب پوچھا جائے گا کہ تم نے اس ذکر سے غفلت کیوں برتی، اس کو کیوں نہیں پکڑا۔ جیسے کہتے ہیں نا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مراد ہے اللہ کی رسی قرآن مجید، یہ آپ تھامیں گی اور یہ کہاں، یہ تھام کر کہاں جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں جائیں گے۔ یعنی کہ یہ کتاب قرآن کی بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کو اور آپ کی قوم کو دی جا رہی ہے، تمہاری اور تمہاری قوم کی اس سے زیادہ خوش نصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ تا قیامت ساری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی، اور دوسری قوموں کو چھوڑ کر آپ کی قوم اس پیغام الہی کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا ذریعہ بنے گی۔ لہٰذا اس وقت جو لوگ اس عظیم نعمت کا مذاق اڑا رہے ہیں، سننے سے گوارا نہیں کرتے، ان سے یقیناً باس پرس ہونے والی ہے۔ تو اے مسلمانوں، ہم سے بھی پوچھا جائے گا، کیا تم نے اللہ کا پیغام دنیا والوں کو پہنچا دیا؟ میرا آپ سے سوال ہے، کیا آپ لوگوں نے پہنچا دیا؟ بار بار میں کہتی ہوں، آج ہم نے جو بھی پڑھا اس کو کم از کم 3 لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، صدقہ جاریہ بنائیں، صدقہ جاریہ کی چین بنائیں۔ آپ کو پتہ نہیں اس کا اجر کتنا، ملٹیپلیکیشن کتنی، اس کی ملٹیپلیکیشن کتنی ہائی لیول کی ہوگی، کتنے کتنے اللہ تعالیٰ زیرو لگا دیں گے اجر کے، یہ جب ہم ایک نیکی کی بات کسی تک پہنچائیں گے۔ اور وہی بات ہے، آپ کا کام پہنچانا ہے، اس پہ وہ عمل کرے نہ کرے یہ آگے سے اس کا معاملہ۔ آیت نمبر 45، وَاسْأَلْ، اور پوچھ لو، من، جو، ارسلنا، ہم نے بھیجے، من قبل کا، تم سے پہلے، من رسولنا، اپنے رسول، اجعلنا، کیا بنائے ہم نے، من دونی سوائے، الرحمانی، رحمان کے، آلہاتن، اور معبود، یعبدون، جن کی عبادت کی جائے۔ با محاورہ آیت نمبر 45، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ہیں، ان کے احوال دریافت کر لو، کیا ہم نے اللہ رحمان کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ اب اس آیت میں جو وسأل لفظ لکھا جا رہا ہے، وسأل، اس کے اسکالرز نے 2 طرح کے مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان انبیاء کے وارث علماء یا علماء بنی اسرائیل سے پوچھ لیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان رسولوں کی کتابوں میں تلاش کر کے دیکھو، ان میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے علاوہ کچھ اور بھی الہ بنا دیے جن کی عبادت کی جائے۔ اور کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو انبیاء کو
مطلب ثابت کرتے ہیں کہ یہ برزخ میں ایک مکمل زندگی رکھتے ہیں، حالانکہ ہم سب کو پتا ہے کہ برزخ وہ زندگی ہوتی ہے جو موت کے بعد اور قیامت سے اٹھنے پہلے کی ایک سٹیج ہوتی ہے، اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں، جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت برزخی زندگی میں ہیں۔ ہم یہاں پہ درود پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے ہم سے درود لینے آ رہے ہیں، نہیں، سنتے ضرور، پہنچتا ضرور ہے آپ کا درود ان تک، وہ برزخی زندگی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے اپوائنٹ کیے ہیں جو آپ کا پیغام، آپ کا سلام، آپ کا درود ان تک پہنچاتے ہیں۔ اور رسولوں سے سوال کرنے کے معنی یہ ہے کہ ان کے ادیان، یعنی کہ کہیں بھی کسی نبی کی امت میں جو ہے بت پرستی روا رکھی گئی، مطلب کہا جا رہا ہے کہ مومنین اہل کتاب سے دریافت کرو کہ کسی نبی نے غیر اللہ کی عبادت کی اجازت دی، تاکہ مشرکین پہ ثابت ہو جائے کہ مخلوق پرستی کی نہ کسی رسول نے بتائی نہ کسی کتاب میں آئی۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ جیسے شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے سردار، اپنے سے پہلے انبیاء سے دریافت فرما لیجئے کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے سوا کسی اور کی عبادت کی اجازت دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سوال کی کچھ حاجت نہیں، یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام انبیاء توحید کی دعوت دیتے آئے اور سب نے مخلوق پرستی کی ممانعت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ دیکھیں کہ سورہ زخرف کی یہ آیت واقعہ معراج سے کافی عرصے بعد نازل ہوئی، اور سورہ بنی اسرائیل میں جس واقعہ اسراء کا ذکر ہے ترتیب نزول کے حساب سے اس کا 50 ہے، تو اور زخرف کا ترتیب نزول کے حساب سے جو ہے وہ 63 نمبر ہے۔ تو معراج کا واقعہ ہجرت سے 1.5-2 سال پہلے کا ہے، جبکہ اس صورت اس وقت نازل ہوئی جبکہ کفار آپ کی جان کے در پہ تھے۔ تو بہرحال حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا کہ ان رسولوں سے پوچھ لیجئے اور پھر پوری آیت پڑھ جانا، یہ سوال آتا ہے کہ پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آیت نمبر 46، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ارسلنا ہم نے بھیجے موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ الا طرف فرعون وملائہ اور اس کے درباریوں کی طرف، فقال تو انہوں نے کہا انی بے شک میں رسول ہوں رب العالمین، رب کا تمام جہانوں کا۔ آیت نمبر 46 با محاورہ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کے فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا میں اپنے پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں۔ ایکچولی آیت نمبر 45 میں کا مطلب ہے کہ رسولوں پہ جو کتابیں نازل ہوئی تھی ان کو پڑھ کر دیکھ لو، کسی میں نہیں لکھا ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اور آیت نمبر 46 میں یہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس نسبت سے آیا کہ فرعون بھی اپنے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حقیر سمجھتا تھا، جس طرح قریش مکہ اپنے سرداروں کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیر سمجھتے تھے۔ اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ بالآخر فرعون اللہ کے عذاب سے تباہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات اور کامیابی عطا فرمائی۔ تم اگر سمجھو تو یہ ہمارا بھی ایسے ہی حشر ہونے والا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چوز کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نبوت کے اپوائنٹ کیا تھا تو انہوں نے دو ان کو ٹاسک دیے تھے۔ ایک تو کہا تھا کہ فرعون کو جاؤ اور اللہ کی وحدانیت کا پیغام دو، اور دوسرا بنی اسرائیل پہ بہت ظلم کر رہا ہے فرعون، ان کو اس کی غلامی سے نجات دلاؤ۔ تو یہ دو ٹاسک دے کے اور بہت سے معجزات کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا کہ یہ جو ہے معجزات لے کے ان کو اللہ کی وحدانیت کا کنونس کروائے۔ فَلَمَّا پس جب جاءہم آیا ان کے پاس بھی آیاتنا ہماری نشانیوں کے ساتھ، اذا جب اس وقت ہم وہ منہا ان سے یضحکون، ضحک ہوتا ہے یہ ہنسی کو کہا جاتا ہے، ہنسی کرنے لگے، مذاق کرنے لگے، با محاورہ ہے کہ جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کے آئے تو نشانیوں سے ہنسی کرنے لگے۔ آیت نمبر 46 سے لے کے 56 تک یہ یہاں جو قصہ ہے قرآن کے اولین مخاطب اہل عرب کو سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی اصلاح کے لیے اپنے نبی بھیجتے ہیں تو جس طرح تمہاری اصلاح کے لیے ہم نے اپنے رسول بھیجے، اگر وہ قوم اپنی اصلاح نہ کرے، ہمارے نبی پہ ایمان نہ لائے، کفر کر دے، تو اس کا اسی طرح انجام ہوتا ہے جس طرح فرعون کا ہوا۔ فرعون اور اس کی قوم کی اصلاح کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپوائنٹ کیا۔ فرعون نے اپنی حکومت کے تکبر میں آ کے کفر کیا اور وہ غرق ہو گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے بھی ہمارے رسول کو ماننے سے انکار کیا تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو فرعون کا ہوگا۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
فرعون جو اپنی بروٹیلٹی کے لیے، اپنے ظلم اور بربریت کے لیے مشہور تھا، ان کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے ساتھ ان کی نشانیاں بھیجی تو وہ ہنسی مذاق اڑانے لگ گئے۔ اب حضرت موسیٰ اب کیا نشانیاں بھیجی تھیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دو واضح نشانیاں بھیجی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے بات کی تھی تو ان سے پوچھا تھا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میری لاٹھی ہے۔ میں نے کہا کیا کرتے ہو اسے؟ اس نے کہا میں پتے جھاڑتا ہوں، بکریوں کی کیئر کرتا ہوں ان کے ساتھ نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس کو زمین میں ڈالو۔ یہ وہ واقعہ ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے لیے چنا درخت کے نیچے، اور ان کو دو واضح نشانیاں، معجزات دیے، اور انہوں نے جب اپنی لاٹھی زمین پہ رکھی تو وہ سام بن گئی جس سے وہ ڈر کے دوڑے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی، ان کے دل کو ثابت قدم رکھا، انہوں نے کہا اس لاٹھی کو پکڑو۔ اور انہوں نے پھر جب اس لاٹھی کو پکڑا تو دوبارہ اس سام کو پکڑا تو وہ لاٹھی بن گئی۔ تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو واضح نشانیاں دیں، لاٹھی جو سام بن جاتی تھی اللہ کے حکم سے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان سے نکالو، یہ چمکتا ہوا نظر آئے گا، ید بیضا۔ اللہ کی طرف سے یہ عطا کردہ نشانیاں جو ہیں یہ لے کے جاؤ اور جا کے فرعون کو اللہ کا پیغام دو۔ اب وہاں پہ یہ وہ زمانہ تھا جب وہاں پہ جادو بہت زیادہ تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بھی جس بھی نبی کو معجزات عطا فرمائے اس کے اکارڈنگلی دیے جس طرح کا اس کا معاشرہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ اس بندے کو معتبر سمجھتے تھے جو بہت زیادہ جادو جانتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جادو کے توڑ میں آپ کو معجزات عطا فرمائے۔ معجزات اللہ کی کرامت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اور جادو جو ہوتے ہیں وہ آپ کی نظر بندی ہوتی ہے، ٹائملی ہوتی ہے، آپ کو میسمرائز کیا جاتا ہے، تو وہ اور چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جب یہ واضح نشانیاں لے کے ان کے پاس بھیجا تو وہ آپ کی یہ دیکھ کر وہ مذاق اڑانے لگے، باتیں بنانے لگے، اور اللہ کی عطا کردہ نشانی کو وجہ سے جادو کے کرشمے قرار دیا اور باتیں بنانے لگے اور مذاق اڑانے لگے۔ آیت نمبر 48، وما، اور نہیں، نوریہم، نون میں نے ہم، را میں نے دکھاتے ہم ان کو، ہم دکھاتے ہیں ان کو، من آیاتن، کوئی نشانی، اللہ مگر ہیا وہ، اکبرو، بڑی ہوتی، من سے، اختیہا، اختیہا اپنی بہن، یا مراد ہے دوسری نشانی، وہ اخذناہم، اور پکڑ لیا ہم نے ان کو، بالعذابی، عذاب کے ساتھ، لعلہم، تاکہ وہ یرجعون، رجوع کریں، لوٹ آئیں۔ آیت نمبر 48 کا بامحاورہ، اور جو نشانی ہم ان کو دکھاتے وہ دوسری سے بڑی ہوتی، ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تاکہ باز آئیں۔ اب یہ جو آیت نمبر 48 ہے، ان نشانیوں سے مراد وہ پے در پہ عذاب ہیں جن کا ذکر سورہ اعراف میں بھی آ چکا ہے، اور یہ ہلکے ہلکے عذاب دراصل وارننگ تھی، اور یہ اس لیے تھی کہ شاید وہ ڈر کر اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اب وہ کیا تھے؟ وہ عذاب تھے۔ کبھی ان کو مینڈکوں کا عذاب آیا، ہر چیز مینڈک مینڈک ہو جاتی تھی، پھر خون تھا، ہر چیز خون بن جاتی تھی، پھر جوؤں کا عذاب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 5 پہ در پہ ان کو عذاب دیے، اور یہ ہر عذاب کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ریکویسٹ کرتے تھے کہ دعا کریں یہ عذاب ہم سے ختم ہو جائے، اور جب وہ ایک عذاب ختم ہو جاتا تھا پھر وہ نافرمانی میں مصروف ہو جاتے تھے، پھر ایک دوسرا عذاب آتا تھا، یعنی کہ یکے بعد دیگر ان کے پاس 5 عذاب آئے، اور پھر پانچوں عذاب اللہ کی مہربانی سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، اللہ ان سے وہ نجات ان لوگوں نے حاصل کی، لیکن پھر وہی ہٹھ دھرم رہے، پھر وہی اپنے غلط کاریوں میں رہے، اللہ کے احکامات کی اور مذاق اڑاتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، تو یہ وہ سارے کام کرتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نشانی ہم ان کو دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑی ہوتی تھی، پھر ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے ہمیں آج کی قوم کو وارن کر رہے ہیں کہ جس طرح اگر وہ باز نہیں آئے، اور اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ ان میں سے کوئی نہیں بچ سکا، فرعون کی قوم پوری کی پوری ڈوب گئی، تو اگر آج ہم نہیں باز آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پکڑ لیں گے۔ اور وہ پکڑ کیا لیں گے؟ پکڑا ہوا ہے ہمیں، کبھی ہمیں کورونا کا عذاب آ رہا ہے، کبھی کینسر کا عذاب آ رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی ونس ان بلو مون کہیں کینسر ہوتا تھا، ہر جگہ ہر دوسرے گھر میں کینسر کا مریض ہے، اور اب یہ جو چائنا کی ایک نئی وائرس آ رہی ہے وہ بھی ہمیں نہیں پتا۔ تو یہ عذاب، مہنگائی کا عذاب، لوڈ شیڈنگ کا عذاب، کس طرح کے عذاب ہمیں وارننگز آ رہی ہیں، یہ اسی طرح ہے
کہ ہمارے پاس بھی یکے بعد دیگر ایک ایک وارننگز آ رہی ہیں، ایک ایک عذاب آ رہا ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں اچھا جی زلزلہ ادھر ہی آیا نا، ہماری طرف تو نہیں آیا، یہ سیلاب ادھر ہی آیا نا، شکر ہے ہماری طرف تو نہیں آیا، اچھا یہ امریکہ میں وہ آگ لگی نا، وہی جگہ ساری جل گئی نا، ہاں وہ نافرمانی جو کرتی تھی، کیا ہم نافرمانی نہیں کرتے؟ کیا آگ ہمارے یہاں نہیں آ سکتی؟ تو کہنے کی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وارننگز ہیں جو ہمیں دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سنبھل جا، کہ بندہ لوٹ کے تم نے میرے پاس ہی آنا ہے اور مجھے حساب کتاب دینا ہے کہ میں نے زندگی کہاں اور کیسے گزاری. لعلہم یرجعون. اللہ تعالیٰ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.